अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज हम हाजिर हैं हालात हाज़िरा पर तबसरे के लिए। और हालात हाज़िरा में ताज़ा तरीन और हॉट इशू जो है वो है मरियम नवाज़ की लाहौर में होने वाली पेशी और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट। देखना यह है कि जो वाक़या हुआ वो क्या प्री प्लान था या इत्तफाक़िया था, उसमें कसूरवार गवर्नमेंट है या ये नून लीग की प्लानिंग थी और वही कसूरवार है। पत्थर जाती उम्र से गाड़ी में भरकर लाए गए या यहाँ से पुलिस ने पथराव करके गाड़ी का शीशा तोड़ा। और क्या गाड़ी का शीशा, बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से टूट सकता है, या मरियम नवाज़ के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई है कि उन पर हमला किया गया, कत्लाना हमला किया गया। इसके सियासत पर आगे चल के क्या असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब जो एडिटर हैं लॉ टुडे के, और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू न्यूज़ के सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी साहब। जहांज़ेब साहब, बताइएगा जो वाक़या हुआ वो क्या वाक़या था, उसको आपने कैसे देखा और उस पर आपकी अपनी राय क्या है? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। पहली बात तो ये है कि हम देखते थे गुज़िश्ता 2 साल से मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश रही। ख़ास तौर के ऊपर जो मरकज़ी क़यादत थी उसकी तरफ से जो उनका एक मखसूस बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, उस मामले के ऊपर खामोशी तोड़ी गई है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो आई। मुस्लिम लीग नून के जो ख़ास तौर पे वर्कर्स हैं उनमें भी ये बात की जाती थी कि जो मरकज़ी क़यादत है वो क्यों नहीं बोल रही, और इस मामले के ऊपर जो है वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है उसके ऊपर क्यों बात नहीं की जा रही। तो उसी पस मंज़र में अगर हम बात करें तो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा को एक केस में नैब लाहौर ने बुलाया। तो जब उनको बुलाया गया फिर उसके बाद कारकुनान भी उनके साथ मौजूद थे। फिर हमने देखा कि नैब के जो नैब दफ्तर के बाहर पुलिस एहलकारों और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के दरमियान जो है एक तसादुम हुआ, पथराव हुआ। उसके नतीजे में मरियम नवाज़ की जो गाड़ी है वो भी हमने उसका देखा कि उसका जो विंड स्क्रीन जो शीशा था वो भी टूट गया। अहम बात यह है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिशियन जो मरकज़ी सियासतदान होता है इस तरह की अगर किसी पेशी में जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हमने देखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी देखा, दीगर पार्टीज़ का भी हमने देखा, तो बाकायदा वर्कर जो है वो अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलता है। तो ये मेरे ख़्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस जो इवेंट है इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो नैब की जानिब से जो तस्वीर शाया की गई कि लीगी कारकुनान ने भी पथराव किया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो उठ रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर हम देख रहे हैं जी कि ये जो जिस तरह से पथराव किया गया और फिर उन पथराव के नतीजे में जो है वो शीशे बजाय अंदर गिरने के बाहर गिरे। ये भी हमने बाहर से पथराव हुआ तो शीशे अंदर गिरने चाहिए थे, अंदर गिरने चाहिए थे, लेकिन यहाँ बाहर रोड पे गिरे हैं। जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमने टीवी चैनल्स पे भी देखा कि कारकुनान ज़ख्मी भी हुए काफ़ी ज़्यादा। तो रिएक्शन जो है वो दिया गया। लेकिन अब इस मामले को अब देखें मज़ीद जो है वो किस तरह देखा जाता है। FIR भी इस हवाले से लॉन्च हो चुकी है। जनरल परसेप्शन भी है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से शायद नून लीग अपनी खामोशी तर करके दोबारा एक बाकायदा एंटी गवर्नमेंट मूव शुरू करने जा रही है, बरक्स शहबाज शरीफ के जो मुफाहमत की राह पर चल रहे हैं और वो APC में भी रुकावट बन रहे हैं। इस इवेंट को मुस्लिम लीग नून के लिए एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। वजह यह है कि हमने देखा माजी में शहबाज शरीफ साहब का कंडक्ट क्या रहा। जब उनके भाई नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए तो वो अपने कारकुनान को लाहौर की गलियों में लेके घूमते रहे। अच्छा, एक वाक़े का मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद भी ज़िक्र किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब वो अडियाला जेल में अपने वालिद से मुलाकात के लिए जो है वो आई तो उस वक्त जो है वो बाहर से पैगाम पहुंचाया गया जी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमें जो है वो आपको बुला रहे हैं। तो जब मैं बाहर गई तो वहाँ देखा कि नैब के एहलकार भी खड़े थे और फिर वालिद के सामने उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि अगर जो है मुस्लिम लीग नून के बयानियों को आगे लेकर चलने में शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। ये भी समझ लें कि हुकूमत में शामिल कुछ अरकान जो है वो ये भी कहते रहे कि शहबाज शरीफ की और उनकी एक पार्टी है, यानी कि उनकी शेख रशीद साहब ने यही कह दिया कि मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी लाइन एक है। तो ये भी मतलब है कि क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं कि जब आपके पास टाइम था पार्टी को लीड करने का
تو اس طرح سے آپ نے پارٹی کو لیڈ نہیں کیا. جو اے پی سی والا معاملہ ہے وہ میرے خیال میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ اے پی سی والا معاملہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. اے پی سی تو ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اے پی سی کا معاملہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ اس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کریں کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر صاحب اس کو پہلے اوائڈ کرتے رہے، اور پھر جب اوائڈ کرنے کے باقی تمام راستے بند ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کرونا ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا. کمر درد کا بہانہ بھی بنایا اور یہ وہی کمر درد ہے جو پرویز مشرف صاحب کو ہوا تھا، اور پھر بعد میں وہ جو ڈانس کرنے والی ویڈیوز آئی تھیں وہ بھی ہم نے کر دیکھی. اور مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اے پی سی کو ان افیکٹو کیا، اور نون لیگ کی جو سیاست ہے اس کو اچھا خاصا دھچکا لگا، جس کو دوبارہ ایک نئی جلا ملی ہے مریم نواز کی اس موو سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو دھچکا نہیں لگا، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بطور سیاسی جماعت شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. جی خالد صاحب، کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں، اور آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پہ؟ راشد صاحب، ہمارا ملک جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب سا ملک ہے، جہاں پہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتے. سب لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. مجھے اس لیے برا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کہنا، کہ فوج کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی ملک کے اندر وہ ایک گروپ ہوتا ہے جو قائم ہوتا ہے، جس کی معاشی اور سماجی حیثیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور وہ مل کے اس ملک اور اس معاشرے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کوئی 1-2 سال کی نہیں ہوتی، یہ معاشرے کا وہ حصہ ہوتی ہے جو معاشرے کی ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے. فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا مجھے برا لگتا ہے، کیونکہ فوج کے اندر تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک ٹینیور کے لیے آتا ہے. اب یہ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فوج کو یہ الزام دیا جاتا ہے، فوج کے اوپر الزام دھرا جاتا ہے کہ وہ سیاست کا حصہ بنتی ہے، لیکن سامنے تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ فوج کے ادارے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نیب جو ہے وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. نیب بذات خود ایک مذاق بنا ہے اپنے مختلف جو اس نے کنڈکٹ کیے ہیں مختلف کیسز کے اندر. نہ اس سے پروسیکیوشن آج تک ٹھیک ہوئی ہے، نہ اس نے لوگوں کے جو ہیں انویسٹیگیشنز پراپر کی ہیں. آج تک وہ کسی بڑے کرپشن کے کسی بڑے سیاسی کے اوپر نہیں لا سکے. اس سارے کے اندر راشد بھائی یہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ نیب نے خود جو ہے اپنے آپ کو نشانہ مذاق بنایا اور پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کی، کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا، تو کیا کل آپ سمجھتے ہیں جو مریم نواز کو جنہوں نے ابھی حالیہ نوٹس دے کے طلب کیا ہے یہ بھی ایک غلطی تھی یا یہ درست فیصلہ تھا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کیوں نوٹس دیا اور کیا اس کا سیاق و سباق تھا، اور نوٹس لے کے انہوں نے پھر دوبارہ مریم نواز سے پھر کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی یا ان سے بیان کیوں نہیں لیا. جب نوٹس دیا تھا تو پھر اس پروسیس کو پورا کرتے. لیکن نیب کا جنرل کنڈکٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ نیب اپنے اوپر سارے ہی نیگیٹو الزام لے رہی ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ شہباز شریف، زرداری اور نواز شریف جیسے سیاستدانوں کو گھیر کے ریاست کی پالیسی کے تابع کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اسی کے اندر جو عباسی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا جو کنڈکٹ ہے لیٹلی وہ باقاعدہ اسی طرح سے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی بچت کے لیے، اپنی بریت کے لیے کسی کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہتے. سو پچھلے سال ڈیڑھ میں ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی نظر نہیں آئی. اب جو نیب کے اس نوٹس کے بعد ایک پولیٹیکل سرگرمی آئی اور جس طرح سے بدنظمی ہوئی وہاں پہ، تو اس میں اگر مسلم لیگ نون کو الزام دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے برابر کا الزام جو ہے وہ نیب کا بھی ہے. اچھا، آپ خالد صاحب نے کہا کہ نوٹس دیا تھا تو پھر مریم صاحبہ آئی تھیں تو ان کو سننا بھی چاہیے تھا، لیکن نیب کا موقف یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہیں واپس بھیجنا ہی بہتر تھا. تو کیا ایسا یہ اتنا آسان ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو طلب کرے، آپ 200-250 یا 2-2500 جیسا الزام لگایا جا رہا ہے کارکن لے آئیں
اور اب کانسٹیٹیوشنل ادارہ جو ہے وہ اپنا کام روک دے اور یہ کہہ کہ واپس چلے جائیں، اب ہم نہیں کرتے، وہ خوفزدہ ہو جائے، کہاں ہے ریاست کی ریٹ اور کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر نیب کو؟ اس پورے معاملے کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن ٹائپ بننا چاہیے، اور اس میں کم از کم اس بات کا تعین، کیونکہ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات دیکھے جس میں اس طرح کے پولیس کی طرف سے اٹیمپٹس کی گئیں، یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کی وردی میں کچھ اور لوگ تھے اور انہوں نے ایک واقعے کو ایک رنگ دے کر، وہ ایک صاحب ہیں جو انہوں نے صافہ باندھا ہوا ہے جی کپڑا جی جی منہ جی پہ اور جی سر جی پہ، وہ جی کون جی تھے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ اس میں کئی طرح کی باتیں ہیں، تو اب اس معاملے پہ میرے خیال میں ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جہاں تک نیب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ عدالتوں میں کیا پرفارمنس رہی، اس کو ہم آئی وٹنس ہیں، سپریم کورٹ میں جو نیب کیسز لے کے آتی رہی ہمیں وہ پتہ ہے، ہر جسٹس کیس باقر میں، کا فیصلہ ہاں کافی جی، اسپیکنگ ہے۔ ہر کیس میں ناقص تفتیش، پولیٹیکل انجینئرنگ کے الفاظ استعمال کیے گئے جسٹس مقبول باقر صاحب کی طرف سے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ پیپر ملز کا ججمنٹ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا، اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ یہ جو نیب لا ہے یہ ایک فوجی عامر پرویز مشرف نے بنایا، اور بڑی سخت باتیں انہوں نے کی۔ تو بجائے اس کے کہ نیب حدیبیہ پیپر ملز کے خلاف ریویو فائل کرتی، نیب نے ریویو فائل جو کیا اس میں یہ کہا کہ جو آپ نے ہمارا بیک گراؤنڈ لکھا ہے وہ حذف کے تھے۔ اس کو حذف کیا جائے، یہ بڑی عجیب بات اچھا، تھی۔ پھر ایک ریویو نیب نے فائل کیا جس میں خواجہ سعد رفیق کیس کے میرٹ کو ڈسکس کرنے کے بجائے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے ریمارکس ہیں وہ حذف کیے جائیں، اس سے نیچے کیس جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ نہیں، اس میں خیر وہ دیگر چیزیں بھی ایک تو انہوں نے، مین کنٹینشن کی یہی کہ ریمارکس حذف کیے ہاں مین ان کی یہ ہے، لیکن سپلیمنٹری میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ نے جو مرکزی کیس کے میرٹس ہیں اس کو آپ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی جی۔ اور اب آپ دیکھیں نا، یہ جو ریویو ہے اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے جو ہمارے خلاف جو باتیں کہی ہیں وہ حذف کرو۔ وہ حذف کی جائیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس بیک گراؤنڈ سے آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ ہو گیا اور ختم ہو گیا، یہاں سے جو ہے وہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، خاص طور کے اوپر اس واقعے کے اوپر جن پولیٹیکل پارٹیز نے ری ایکشن دیا، آپ اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت ری ایکشن آیا، مولانا فضل الرحمان جو JUI علماء کے سربراہ ہیں انہوں نے سخت ری ایکشن دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی قریب میں یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کے خلاف کوئی منظم پالیسی بنانے کے لیے APC بلوائیں۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ جیسے ادھر سے مریم نواز صاحبہ قیادت کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، تو مل کے کوئی APC بلا کے تو کوئی ایک جو ہے حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، جس سے مستقبل میں اس حکومت نے جو آپ دیکھ لیں کہ غربت ہے، پھر اس کے بعد دیگر جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا خالد صاحب، یہ جو جہانزیب صاحب نے کہا جو عوام کے ایشوز ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے APC میں، لیکن دیکھا ابھی تک یہ گیا ہے کہ ان ایشوز پر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ بولی نہ باہر آئی، اور جب بھی کوئی موومنٹ نظر آئی یا پروٹیسٹ نظر آیا تو وہ پارٹیز کے اپنے خلاف ہونے والے اقدامات پر ان کی آواز نکلی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہ ایشو ہے راشد بھائی جس کے اوپر اب ہمارے ملک میں بات ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھ لیا، نواز شریف صاحب کا دور بھی دیکھ لیا، اور اب ہم عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے 2 سال بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میں باسی صاحب کی بات سے کچھ اتفاق کروں گا، لیکن تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہاں سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے اور ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن موجودہ حکومت کے صرف 2 سال پورے ہوئے ہیں، ابھی 3 سال ان کے ٹینیور کے باقی ہیں، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور جو انٹرنیشنل کنٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہونے کا کوئی امکان ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ بہت زیادہ سرگرمی ہوگی، لیکن سرگرمی ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ جو بات ہے کہ اب ہم ان چیزوں پہ بات کریں کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں یا زرداری صاحب آتے ہیں، ان کے اوپر جو الزام لگتے ہیں وہ چاہے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن
چند چیزیں بڑی کلیئر ہیں جن کے لیے ہمیں عدالتی ثبوت اور فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی کرپشن کرتا ہے اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ملک سے باہر سوئٹزرلینڈ میں یا لنڈن میں یا کیمین آئیلینڈز میں ہیں. ویسٹرن کیپٹلسٹ کے پاس ان کا سرمایہ ہے, ان کی جائیدادیں بھی وہاں پہ ہیں, ان کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں. سو ہمارے ملک کے اندر ان سیاسی پارٹیوں کو بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ باہر کی قوتوں کی اسی طرح سے بلائنڈ فالوئنگ کرتے رہیں گے تو کیا ہم لوکل سیاست کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے نہیں کر سکتے. فیصلے تو بہرحال عدالت ثبوت اور قانون پہ ہی کرتی ہے, اور جہاں تک بیرون ملک اکاؤنٹس کا تعلق ہے تو وہ صرف سیاست دانوں کے نہیں, باقی دیگر لوگوں کے بھی ہیں جن کا ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں گھبراتے ہیں؟ تو جنرل مشرف کا آیا ہے, عام سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں. جنرل کیانی کا آیا ہے, عام سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے منہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے چاروں پچھلے چیف آف دی آرمی آپ اور ہم صافی تو نام لے لیتے ہیں عموماً, لیکن جہاں لینا چاہیے جس فورم پہ وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ نام نہیں لیتے. بہرحال سیاست تو انہی لوگوں نے کرنی ہے, کیونکہ کوئی اور چوتھی پارٹی کیونکہ جاذب صاحب ہے نہیں اس وقت. نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. کوئی چوتھی پارٹی آتی ہے شفاف قسم کی اور وہ سیاست شروع کرتی ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن خالد صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ 3 سال ابھی باقی ہیں, اور پچھلی جو 2 حکومتوں کی روایت یہی ہے کہ 5-5 سال ہر قسم کے حالات میں پورے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. کیا مزید عوام کو جو ہے پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں ہی کا سامنا کرنا پڑے گا, یا کوئی مڈ ٹرم چینج کس الیکشن کے ذریعے, اگر وہ افورڈیبل نہیں ہے تو کسی اور ذریعے سے, جیسے صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی چینج آتی ہے یا نہیں. بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اب تک کا تبصرہ آپ نے جازیب عباسی اور خالد صاحب کی زبانی سنا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے روشن پاکستان نیوز سے خالد صاحب کو, جازیب عباسی صاحب کو اور راشد حبیب کو. اللہ حافظ.